Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Murajah of Suratul Baqarah, Ayah 158 onwards. In the previous ruku, we have been talking about sabr. Allah subhanahu wa ta'ala बात कर रहे हैं साबिर लोगों की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी फैमिली, पूरा जिक्र आप पीछे भी देखते आ रहे हैं। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। शाइर शीन आइन रा से है, बाल को शार कहते हैं। हाँ, शऊर का लफ्ज भी इसी से है। शायर, व्हेन समथिंग बिकम्स अ सिंबल, मे अल्लाह मेक अस सिंबल्स। जब जानवर सिंबल हो सकते हैं, वो जो जानवर होते हैं ना कुर्बानी के, हदी के, उनके लिए कुरान कहता है कि ये अल्लाह के शायर में से। तो अल्लाह की राह पे चलने वाला इंसान भी उसके शायर में से हो सकता है। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफा बिहिमा। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, तो जो कोई उसके घर का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यानी एडवाइज्ड है अगर वो इन दोनों का तवाफ करे, यानी इनके बीच में जो चक्कर लगाए जाते हैं। और ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी होती थी, 7 रन्स बिटवीन दीज हिलॉक्स, और यही चीज अभी भी कंटिन्यूड है। वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। और जो कोई खुशी से नेकी करता है, ततव्वा वॉलंटरली, फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला अप्रिशिएट भी करने वाले हैं और खूब जानते भी हैं। ये भी हाईलाइट करने वाला पार्ट है। ततव्वा खैरा, सोच की बात, क्या आप वॉलंटरली नेकी करते हो या आपसे जबरदस्ती करवाई जाती है? फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। एक है कि कोई आपको मुस्तकिल कह रहा है ये कर दें कर दें कर दें, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी हर एक को नसीब नहीं होता। एक ये कि कोई नहीं कह रहा और आप खुद ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें वॉलंटरली, ततव्वा, दिल की खुशी के साथ, विदाउट एनी इनर रेजिस्टेंस, इनर हेजिटेशन, अल्लाह ताला नेकियां करने वाला बनाए। बस हम अल्लाह की राह में माल दें तो अंदर से रेजिस्ट ना कर रहे हो, दिल की खुशी के साथ है। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं 159 में, दोज हु कंसील द क्लियर प्रूफ्स एंड गाइडेंस, the guidance after we have made it clear, min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, after we have made it clear in the book for them, ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun, Allahu akbar। यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की लानत है और उनके ऊपर लानत करने वाले लानत करते हैं। क्या बताया जा रहा है? जानते बूझते हक को छुपाया, यानी पता चल गया कि ये हक है मगर उसे छुपाया जा रहा है। फिर ये कि दूसरों को भी गुनाह करने से नहीं रोक रहे ना, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करे। और फिर ये है जो अहले किताब के साथ था और कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है अल बकरा में, गिव पॉपुलर फतावा जस्ट दैट मोर पीपल फॉलो देम। अल्लाह ताला इस चीज से इल्म वालों को बचाए। उनके लिए ये कहा जा रहा है इल्ला लदीना, मगर वो लोग, यानी अगर ये गुनाह हो भी गया या कोई और गुनाह हो भी गया, इसमें अब मैं और आप अपने आप को भी रख लें कि हमसे अगर कोई गलतियां जिंदगी में हुई हैं, इल्ला लदीना ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की। और सिर्फ तौबा काफी नहीं है कि हम कहें कि मैं तो तौबा कर चुकी हूँ, वह अस्लहू, और उन्होंने इस्लाह की, यानी पास्ट में हो गई गलती, अल्लाह ताला फ्यूचरिस्टिक, हो गया जाने दो, मट्टी पाओ, आगे चलो, मगर शर्त क्या है? अस्लहू व बय्यनू। ये तौबा का साइकिल कंप्लीट होने के लिए बय्यनू भी आ गया है ना, कि उन्होंने लोगों को भी क्लियर कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया अपने अमल से कि मैंने तौबा कर लिया है। ये बय्यनू को ना समझ लो
کئی دفعہ ہم اللہ کے راستے پہ اندر سے تو چلتے ہیں لیکن ہم چھپا رہے ہوتے ہیں، ہم چھپا رہے ہوتے ہیں، ہم بتانا نہیں چاہتے کسی کو کہ ہم اندر سے چینج ہو گئے ہیں. اس لیے کئی دفعہ ہم اپنا آؤٹ ورڈ بھی حلیہ نہیں چینج کرنا چاہتے، یا ہم اپنی باتیں یا کانورسیشن نہیں چینج کرنا چاہتے. تو ہم اندر سے چینج ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ وی ڈونٹ وانٹ اناؤنس اٹ ٹو دا ورلڈ. پر توبہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی سٹیج پر بتانا پڑتا ہے دنیا کو. کوئی نہ کوئی آپ سے آ کے سوال کرے گا، کوئی نہ کوئی کچھ بولے گا. وہ بینو، تو ایک تو بینو کا مطلب یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ بیان کریں دوسروں کے لیے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ، تو یہی لوگ اتوب علیہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان پر کے لیے متوجہ ہوں گا، میں ان کی توبہ قبول کروں گا. اینڈ اٹس ویری ہیوی دس آیت بیکاز اٹس کنسسٹنٹلی ان فرسٹ پرسن. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا، بے حد توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں. شرط کیا ہوئی؟ توبہ، توبہ کرنی پڑے گی. اور توبہ آپ کے جو 3 پاسٹ پریزنٹ فیوچر ٹینسز ہیں ان کے اوپر ریسٹ کرتی ہے. آپ کو پاسٹ میں جو کیا ہے اس پر شرمندگی، پریزنٹ میں آپ وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور فیوچر میں آپ کا پکا ارادہ ہوتا ہے کہ اب آپ وہ کام نہیں کریں گے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے اور وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ اکبر، اللہ سے بچائے. یہی لوگ، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. لا یخفف عنہم العذاب، نہیں دور ہوگا ان سے عذاب، یا ہلکا ہوگا عذاب، تخفیف نہیں ہوگی. it won't be lightened ولا هم ينظرون. and this is very severe. ان کو رسپائٹ بھی نہیں دی جائے گی. جیسے ہوتا ہے نا ایک تھوڑا سا درد کے بیچ میں بریک مل جائے یا تھوڑا کنسیشنل پیریڈ مل جائے. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، they shall not be given respite. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب شرک کی نفی، بیسکس. اور الہ تمہارا اللہ وہ ایک ہی الہ ہے، الہ واحد. تو اگر پلیز کوئی بچوں کا نام واحد یا احد رکھے تو ساتھ عبدل ضرور رکھیں، کیونکہ ایسے نام آج کل سننے میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے یہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اچھا جی، لفظ الہ کا روٹ کیا ہے؟ کچھ اسکالرز کا خیال ہے لہو ہے، اور مجھے بکس کے اسکرین شاٹس نہیں بھیجیے گا بیکاز آئی آلریڈی نو دیٹ. سو سم فیل اٹ از لہو اینڈ سم فیل اٹ از الح. ٹھیک ہے، لہو یعنی ایسی ڈیٹی جس کے وہ اپنے اندر اتنا انوالو کر لے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے. اور دوسرا ہے کہ روٹ اس کا حمزہ لام ہا ہے. ہمارا الہ، ہمارا اونر، ہمارا مالک، وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ. یہ بیسک ہے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا حدیث میں کہ جس نے بھی کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ دن میں 100 دفعہ پڑھا تو کوئی بھی اس کے اعمال میں سبقت نہیں لے جا سکتا سوائے اس کے جو 100 سے زائد دفعہ پڑھے. Whoever reads the kalima la ilaha illallah 100 times in a day, no one can supersede his deeds except one who reads it more than 100 times. Now that doesn't mean you stop gonna you're not gonna do the other good deeds. بٹ اس کے ساتھ یہ بار بار ریٹریشن کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ذات ہے. اٹ از ویری افیکٹو. اس کو اپنے ذکر کا حصہ بنائیے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم.
میری تجوید کی جو کل کریکشن ہوئی ہے الحمدللہ اس میں مجھے بتایا گیا ہے کہ میں ہوا بولتی ہوں، ہوا نہیں بولتی. جزاک اللہ خیرن کثیرا فار دیٹ. سو ہوا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے بھی ہیں شدت کے ساتھ اور بار بار رحم فرمانے والے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ہاں جی، تہجد کے لیے اٹھنے والوں، آیت کے شروع کے حصے سے آل عمران کی امید ہے وہ آیات یاد آ رہی ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے. دیٹس ٹیزر فار موٹیویشن، اپنی حفظ لسٹ میں ڈال لیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک کریشن میں، آسمانوں کی اور زمین کی اور رات اور دن میں کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں اختلاف خلف سے ہے. one thing that follows the other, so night follows day and day follows night. And so پیچھے صبر کی بات ہوئی ہے. ٹائم بھی، انسان کا وقت بھی ایسے ہی بدلتا رہتا ہے نا، اور اسی لیے دس ٹو شل پاس کو یاد رکھنا چاہیے. والفلک التی تجری فی البحر، اور شپس یا بوٹ یا جو جہاز چلتا ہے سمندر میں. اچھا، تو ایک دم آسمانی کریشن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک زمینی کریشن پہ آ گئے ہیں، فلک. ٹھیک ہے، اینڈ واٹ ڈز دیٹ ٹیل اس، کہ جو چیزیں ہم کریٹ بھی کرتے ہیں نا وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کریٹ کروا رہے ہوتے ہیں. چاہے ہم اچھا کھانا پکائیں، چاہے ہماری ورڈز کی چوائس اچھی ہو، چاہے ہم اچھا لکھتے ہوں، چاہے ہم ٹیلنٹڈ اور کریٹو ہو، وہ کروا اللہ ہی رہا ہے. وہ تخلیق اسی کی ہے، وہ را مٹیریل اسی کا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی دل میں ڈالتا ہے کہ کس طرح کسی چیز کو احسن طریقے سے اچھا کیا جا سکتا ہے. بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، نفع کے لیے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہی نازل کرتا ہے آسمان سے پانی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زندگی دیتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. Water from skies in ahadith and even in the Quran is a metaphor also in its, well, it is what it is, even in the sense of rain itself and water itself in the literal sense. مگر اس سے مراد علم وحی بھی ہے جو کہ مرے ہوئے دلوں کو زندہ کرتی ہے. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس گھر میں زندگی نہیں ہے، اس دل میں زندگی نہیں ہے. تو زندہ کرنے والا وہ علم ہے جو آسمان سے آتا ہے. مِن مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلاتا ہے اس میں یعنی on earth ہر طرح کے creatures. دابا دال بابا سے، so this is creatures that crawl generally, but it means any kinds of creatures. It spreads in it all kinds of animals. اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے اس آیت میں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور وہ ہوا کی کو چینج کرتا ہے. صرفا، ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے، اس کی سپیڈ چینج ہوتی رہتی ہے. آپ کسی دن کہتے ہیں آج تو پتہ بھی نہیں ہل رہا، دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں پتے لہلہا رہے ہوتے ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ، اور بادل. الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ یہ ساری نعمتیں خاص طور پہ یہاں بادل کے لیے ہے. have been made subservient between the skies and the earth. and اس سب میں ہم بھی شامل ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں نا ہمیں. جب آپ سفر کی دعا پڑھتے ہیں، اتنی خوبصورت دعا ہے. پہلے اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ اتنے بڑے اس جہاز کو آپ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم اسے قابو کرنے والے نہیں تھے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف وہاں پر بھی ریویژن ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس سفر میں ہم جہاں بھی جا رہے ہوں ایونچولی ہمیں پلٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ
یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, جو عقل والے لوگ ہیں اس میں ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Another very important آیا. آپ لوگوں کا فیوریٹ ٹاپک آ گیا جی, لو ہے. اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو مشرک بناتے ہیں. There are those among people who make other deities besides Allah. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. They'd start loving those deities like they should be loving Allah. حب سیڈ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, ہا با سے ہے. دوسروں کی محبت پیورلی تو ظاہر ہے عبادت کے شرک کی یہاں بات ہو رہی ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا جب رب کی عبادت یا رب کی بات ماننی ہے تو ایسا تو نہیں کہ کوئی اور آڑے آ جاتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. One of the most beautiful parts in the Quran, this section. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اشد, شین دال دال, شدت. اگر طبیعت میں شدت پسندی ہے تو ویری گڈ, اس کو چینلائز کیجئے, صحیح جگہ چینلائز کیجئے. ابھی تک ہو سکتا ہے غلط دروازے کھٹکھٹاتے آ رہے ہوں اتنے سال, جو بھی ہیں 40 سال, 50 سال, 60 سال, 30 سال, واللہ عالم. صحیح دروازے پہ لے جائیں نا اس کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور signs of intense love are so many. There's this constant need for validation from that person, from acknowledgement from that person, for attention from that being. آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ جس سے محبت کرتے ہیں, آپ کو ہر وقت ان کا خیال رہتا ہے نا. یہ سب چیزیں رب کے لیے ہونی چاہیے. انسانوں سے جب محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہم ان کی مرضی رب کی مرضی کے اوپر لے آئیں, تو پھر خالق کی مرضی تو مخلوق کی مرضی کے اوپر ہونی چاہیے نا. تو محبت صرف ایک دل کی کیفیت کا نام نہیں ہے. محبت it is also about what you are going to do with that love for Allah subhanahu wa ta'ala, because context دیکھو again, عبادت کی بات ہو رہی ہے, سبسروینس کی بات ہو رہی ہے, سبمیشن کی بات ہو رہی ہے, سر جھکانے کی بات ہو رہی ہے, بات ماننے کی بات ہو رہی ہے, فرما برداری کی بات ہو رہی ہے. ہیومنز میں اللہ نے ویکنیسز رکھی ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزوری نہیں, اللہ تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی کمیاں پوری کرنے کے لیے میں آپ ہر انسان ڈیپینڈ کرتے ہیں. فار اسٹرینتھ وی لک اپ ٹو تھنگز وچ از دا سیڈسٹ تھنگ. بٹ دین اگر تھوڑے ہم بہتر بھی ہیں تو وی لک اپ ٹو بینگز, دوسرے انسان who are stronger, better. We love stronger, better things as humans. کئی دفعہ یہ فیلنگز اتنی انٹینس ہو جاتی ہیں کہ وہ دوسری ذات جو ہے وہ نعوذ باللہ ڈیٹی کی جگہ لے لیتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے نفع نقصان کی مالک وہ ذات ہے, اگر وہ ناراض ہو گئے تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, بہت پیاری آیت ہے. ہر محبت, ایک چیز یہاں پر سمجھ لینا چاہیے ہم لوگوں کو, اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. اللہ کے علاوہ ہر محبت میں حدود ہیں. ایک حد تک کرو محبت, ورنہ وہ تکلیف دے گی. اور ویسے ہی اللہ کے علاوہ ہر محبت تکلیف دیتی ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے. لیکن اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو پرپس فل ہے. تو بہت کچھ سوچنے کو ہے یہاں پر. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. If those who are unjust could visualize the day of judgment when they will see the chastisement, they would come to know for sure that all powers belong to Allah and that Allah is stern in retribution. اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا دیکھ سکتے
جس دن عذاب ہوگا، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، انہیں کیا سمجھ آئے گا؟ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت تو اللہ کے لیے ہے. جن دوسروں کو انہوں نے اپنے خوشی، غم، نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا تھا، وہ غلط سوچ تھی. اور بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے. ابھی شرک ہی کی بات ہوگی آگے کی آیت میں کہ اس دن کیا بات ہو رہی ہوگی. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب وہ لوگ جن کو فالو کیا جاتا تھا اللہ کے علاوہ، وہ برات کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جو انہیں فالو کرتے تھے، جب سامنے عذاب نظر آ جائے گا اور ان کے آپس کے ریلیشن شپس کٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن کا بتا رہے ہیں on that day those leaders who were being followed when faced with their punishment will renounce those who followed them and the bonds which united them will break. اس دن سارے تعلق ختم، جس کے پیچھے اللہ کو ناراض کرتے تھے وہ تعلق ختم. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها. اب اس دن وہ کہیں گے اگر ہمیں ایک موقع اور مل گیا نا. The followers will say if it could be possible for us to live again one more time, کرہ, we would renounce them as they have renounced us today. آج یہ ہمیں لفٹ نہیں دے رہے نا، ہم اگر دنیا میں واپس گئے ہم بھی ان کو کچھ نہیں سمجھیں گے. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات علیہم. اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائیں گے ان کو ان کے اعمال جو کہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گے. Allah will thus show them the fruits of their deeds. They will sigh with regret. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا. کھاؤ اس زمین میں جو کچھ تمہیں کھانا ہے حلال اور طیب. دو کیٹیگریز رکھی گئی کہ تمہیں کیا کھانا ہے. ایک تو یہ کہ حلال یعنی اللہ نے وہ ڈائٹری لاز جو اسلام کے ہیں اس کے مطابق ہو اور کمائی بھی حلال ہو. اور طیب پاکیزہ. ٹھیک ہے، لائکس ڈس لائکس کی یہاں بات نہیں ہو رہی کہ مجھے فلاں چیز نہیں پسند تو وہ میں نہیں کھاؤں گی. طیب یعنی کلین. حضرت سعد بن ابی وقاص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی نا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مقبول الدعا بن جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنے رزق کو پھر حلال اور طیب کر لو. تو رزق سے بہت تعلق ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever eats halal and people were safe from any troubles from him and acts according to sunnah will go to Jannah. ٹھیک ہے، تین چیزیں یہاں پر: حلال کھانا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا اور سنت پر چلنا. صحابہ said یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم such conditions are common in your ummah. یعنی یہ تین تو اتنی کوئی بڑی چیزیں ہیں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said there will be such people in times to come who will follow these commands. یعنی ایسے لوگ بعد کی نسلوں میں بھی ہوں گے جو ان تین چیزوں کو فالو کریں گے، صرف صحابہ میں سے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم said I swear upon him in whose hand my life is, when one eats one bite of haram for 40 days any of his deeds is not accepted. Do remember that this a similar hadith talks about intoxicants, alcohol. ٹھیک ہے، تو حلال کھانا ہر طرح سے بہت ضروری ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ. شیطان تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بے شک وہ تمہیں
he does not order you with but evil and indecency. शैतान तुम्हें बेशक हुक्म देता है बुराई का और फहाशी का. ये दो चीजें डिफरेंशिएट की गई हैं, और इनके जरिए शैतान चाहता है कि हम अल्लाह सुब्हानो ताला की पैरवी ना करें, या उनके हुक्म की पैरवी ना तक करें. व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें बोलो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है. तो ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग चीज है कि तुम अल्लाह के बारे में वो बोलो जो तुम्हें पता नहीं. तो दीन के मामलात में जिस चीज का नहीं पता हो तो कह देना चाहिए ला अदरी, या अगर किसी सवाल का जवाब देना हो तो ट्राई एंड फाइंड आउट before you say anything. That is why people who are in dawa in any form, it might be something as small as you sharing something on social media, make sure the references are correct, make sure what you're sharing is correct. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. When it is said to them, उनको जब कहा जाता है follow what Allah has revealed, उसकी पैरवी करो, उसके पीछे चलो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं? They reply, nay, we will follow what our forefathers practiced. वो कहते हैं नहीं, हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया. अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शैआ, क्या भला अगर उनके बाप दादा कोई समझ ना रखते हो तो भी उनकी पैरवी करेंगे. दैट्स व्हाट्स बीइंग सेड ओवर हियर. वला यहतदून, और अगर वो हिदायत पे नहीं थे. तो मेरे और आपके लिए किसी को फॉलो करना या किस चीज को फॉलो करना है, उसका रीजन ये नहीं, मतलब हमारे लिए ये नहीं होनी चाहिए कि हम सिर्फ जो बड़े करते आए हम उन्हें फॉलो करेंगे. नहीं, हमको जो कुरान में है उसे फॉलो करना है. हो सकता है बड़े कुछ बात सही बता रहे हो सकता है बड़े कुछ बात सही ना बता रहे हो सकता है उन्हें इल्म ना रहा हो. वमसलुल लजीना कफरू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, कमसलिल लजी यनक़ु बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदाअ. मिसाल दी जा रही है उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया. वो उस जानवर की तरह हैं जिसको आवाजें भी अगर लगाई जाएं तो वो कुछ नहीं सुनता, मगर बस उसे एक शोर की सी आवाज सुनाई देती है. ये जो है ना, यानी वो इसका दिस इज यूजुअली यूज्ड फॉर a shepherd's cry to call the herd. तो आवाज जैसे लगाई जा रही हो तो जानवर को बस ये पता होता है कि आवाज लगाई जा रही है, लेकिन उसे मजीद डिटेल्स नहीं पता होती, उसे समझ नहीं आ रहा होता अगला क्या कह रहा है. तो कुफ्र जो करता है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ब्लॉक हो जाती है. सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून. ये अपनी फैकल्टीज यूज नहीं करते. ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और ये अकल से काम नहीं ले रहे. They are deaf, dumb, blind, and they are not using their intellect to understand anything. दोबारा आ रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम. ए लोगो जो ईमान लाए हो, खाओ उन पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुम्हें रिस्क अता की. यहाँ पे एक ब्रीफली एक चीज कहनी जरूरी है. डाइटरी रिकमेंडेशंस चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे दुनिया, क्योंकि दुनिया में अब क्लाइमेट चेंज इतना है, अब और मसाइल इतने हैं, खाना खालिस नहीं है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें. बड़ा क्लियर मगर होना चाहिए जब आप किसी को अगर एडवाइस कर रहे हो कि जी शायद ये वाली चीज अवॉइड करने से बीमारी में फायदा हो. कई दफा हम इतना कैटेगोरिकली कह रहे होते हैं, हम ग्लूटेन के खिलाफ बहुत कैटेगोरिकली सुनने में आता है. ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कैटेगोरिकली सुनने में आता है, शुगर के बारे में बहुत कैटेगोरिकली सुनने में आता है, समटाइम्स इवन मीट. So okay, these are, if it helps you physically, you want to do it for yourself, sure. पर हलाल चीज को आप इतना ज्यादा उसके बारे में ना बोलें कि आप लगे कि हर एक के लिए बस फायदा इन्हीं चीजों को छोड़ने में. बिकॉज जरूरी नहीं, हर जिस्म फर्क है, हर एक के हालात फर्क हैं.
Do remember Allah's laws are for everybody. They are not just for the urban rich people who can afford food other than this. ایک گاؤں میں شخص رہتا ہے, آپ اسے اگر ڈیری اور گلوٹن منع کر دیں گے تو وہ زندہ کس طرح سے رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھیے سورۃ تحریم میں کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ازواج مطہرات کے کہنے پہ شہد چکنا چھوڑ دیا تھا, تو اس پہ حکم آ گیا تھا کہ آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے. So all I'm saying is, if it is for health reasons, then be clear when you advise somebody that it is for health reasons. But don't make it a general narrative کہ یہ چیزیں تو بس استعمال کرنی ہی انسانیت کو نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, سوچ طلب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طیب کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا, وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتہ, اب لسٹ آ گئی جی حرام چیزوں کی. بے شک تم پہ حرام کیا گیا ہے, اور یہاں حرام کا لفظ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں الکوہل کے بارے میں قرآن میں حرام کا لفظ نہیں آیا. there are different words. ٹھیک ہے, یہاں حرما آیا ہے, وہاں پر فجتنبوہ آیا ہے. so there will be different things, but اس کا essence ایک ہی ہے. going back to آیا number 173, انما حرم علیکم المیتۃ, بے شک تم پہ حرام ہے مرا ہوا. so apart from sea food, ذبیحہ must ہے, مرا ہوا جانور کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ گوشت کی اجازت ہے. والدم, اور خون. بہت ساری کلچرز میں خون باقاعدہ ریچولز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا, خون پیا جاتا تھا, تو وہ اسلامک ڈائٹری لاز میں منع کیا گیا. ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت منع کر دیا گیا. پورک, of course we are very careful. وما اہل به لغیر اللہ, اور وہ چیز نہیں کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو. تو آپ دیکھو کہ 4 چیزیں آ گئی نا آیت میں. carrion meaning dead meat, dead blood, flesh of swine, and the 4th thing is also equally important because اسی رو میں آ رہی ہے, اللہ کے علاوہ جس پہ کسی کا نام لیا گیا ہو. so be careful. میں یہاں پر اس وقت ایگزامپلس دینے کا ٹائم نہیں ہے, بٹ اگر کسی کے کوشچنز ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پرائیویٹلی. لیکن یہ ہے کہ اٹس انٹرسٹنگ کہ فلیش آف سوائن کا نام بھی نہیں لینا چاہتے ہم, 3 لٹل پگس کی کہانی بھی بچوں کو نہیں سنانا چاہتے, لیکن وما اہل لغیر اللہ کے بارے میں ہم اتنے کیئرفل کئی دفعہ نہیں ہوتے. تو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ نہیں کھانا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, تو جو کوئی مجبور کیا گیا, whoever was compelled, غیر باغ, not intending to sin or to transgress, ولا عادن or to transgress, اس کی نیت بغاوت کی یا نافرمانی کی نہیں تھی, یا یہ نہیں تھی کہ ولا عادن کہ وہ عادی ہو جائے اس چیز کا. اگر اپنی جان بچانے کے لیے کبھی اور کوئی نہیں ہے ہمارے پاس چیز, تو پھر ہم ایسے کر سکتے ہیں. فلا اسم علیہ, تو اس پر گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والے بھی اور رحم فرمانے والے بھی ہیں. اب مثلاً اور کچھ نہیں ہے کھانے کو, بندہ جیسے آپ نے یہ ماؤنٹین کلائمبرز کی سٹوریز سنی ہوں گی, ایسے کیسز میں, ایکسیپشنل کیسز میں, اگر کوئی اس میں سے کوئی چیز کھا بھی لے اور بس اتنا کھائے جتنا زندہ رہنے کے لیے چاہیے, تو اس کی اجازت ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس میں سے جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کو وہ کم قیمت پہ بیچتے ہیں. So what is being spoken about? Concealing any part of the book which Allah has revealed. اہل کتاب میں تھا, کئی دفعہ پاپولر فتاوی دیتے تھے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, مسلم امہ میں بھی کئی دفعہ ہم ایسا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. تو دنیاوی فائدوں کے لیے دین کی انٹرپریٹیشن چینج کر لینا, sometimes to make it palatable to the
to the, what should I say, affluent crowd who have less tolerance for laws from Islam. Sometimes we'll see this happening around us کہ جو بڑے طبقہ ہے دنیاوی سوشلی اعتبار سے، وہ لوگ اگر برداشت نہیں کر پا رہے کچھ احکامات، تو کچھ آپ کو نظر آئے گا کہ اسکالرس چینج کر دیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں. ذرا سا اس میں احتیاط کی، بلکہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ چھپاؤ جو اللہ نے نازل کیا، اور اسے کم قیمت پہ نہ بیچو. اولئک، جو لوگ ایسا کریں گے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، آخرت میں سزا اس کی آگ ہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن، رب تعالیٰ کی توجہ بھی نہیں ہوگی. ولا یزکیہم، نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا، پیوریفائی کرے گا. ٹھیک ہے، سو بہت زیادہ سوچ طلب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. سو اللہ کے لاز جو ہیں وہ ہیں، ان کو انہی طرح سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بارٹر کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. والعذاب بالمغفرہ، یہاں ایک سیکنڈ بارٹر کی بھی بات ہو رہی ہے. They could have gotten maghfirah, but they got azab. They took that in this exchange program. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، یہاں ہے قرآن کا ایک خاص انداز جو اللہ تعالیٰ ہمیں جگانے کے لیے کئی دفعہ سرکیازم کا استعمال کرتے ہیں. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کیا صبر ہے ان کا آگ پہ. ایسے یہ ٹھنڈے، کہا جا رہا ہے کہ ایسے ٹھنڈے بیٹھے ہوئے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے کام کر کے، اور آگے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. فما اصبرهم علی النار ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب اور اس کے جو لاز ہیں وہ حق کے ساتھ نازل کیے ہیں. یہی حق ہے، یہی سچ ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ڈسپیوٹ کیا، اختلاف کیا اللہ کی کتاب میں، وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گئے ہیں. شقاق گمراہی کے لیے بھی آتا ہے، پر آپس کی دشمنی کے لیے یا ڈسکورڈ کے لیے بھی آتا ہے. شقاق شین قاف قاف سے ہے. اپوزیشن کے لیے آتا ہے. سکزم، جب ایک امت یا ایک گروپ بیچ میں سے ٹوٹ کے ہاف ہو جاتی ہے. لیس البر، اب دوبارہ آپ کو تھوڑے سے شروع کی آیات کی جھلک نظر آئے گی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. ٹھیک ہے. ولکن البر، اب یہ آیت بر کہلاتی ہے. یہ والی آیت بہت اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ ادھر یا ادھر کر لو. یہاں قبلے کی بات نہیں ہو رہی. جب آپ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو آپ اللہ ہی کا حکم مان رہے ہوتے ہیں. But there will be pious people in the west and there will be pious people in the east in all given eras. ٹھیک ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، مگر نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ. سو پوائنٹ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا ایمان لفظ کی ایکسپلینیشن کس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ the مومن is like a camel which has a nose ring and goes wherever it is taken, led, turned. جسٹ بتا رہی ہوں حدیث کا. مومن اس اونٹ کی طرح جس کے ناک میں نکیل یا وہ رنگ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور رسی کے ذریعے مالک جہاں چاہے لے جائے. یہ آمنہ باللہ ہے. اللہ جہاں لے جائے، جو حکم کرے اس کی ایکسیپٹنس. دوسری چیز والیوم الآخر، جوز کا فیتھ ان آخرت ہے ڈوینڈل.
سو آپ کو بہت آخرت پہ مدنی صورتوں میں ایمفسس ملے گا اور مکی صورتوں میں بھی ملے گا، بیکاز یہ ہمارا کی ایک بلیف سسٹم کا کی چیز ہے، اکاؤنٹیبلٹی، ہوپ آف ریوارڈ آف گڈ ڈیڈس اینڈ فیئر آف پنشمنٹ آف بیڈ ڈیڈس. تیسری چیز جس پر ایمان لانا ہے والملائکہ، اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا خلقت الملائکۃ من النور، ملائکہ کو نور سے کریٹ کیا گیا ہے، تو ایک نوری مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آتے، مگر ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ کے پائس سرونٹس ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، neither male nor female, they do not disobey Allah, they have been assigned different duties، اور ڈس اوبیڈینس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے فرشتوں میں. والکتابی، اور کتاب، اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں پریویس اسکرپچرز اور قرآن، والنبیین، تمام انبیاء. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو ایمان کے 5 چیزیں مل گئی کہ کس کس پر ایمان لانا ہے. تو سب سے پہلے بیس ہماری ایمان ہے آیت بر میں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ہائی لائٹ، اور مال دو اس کی محبت میں. 2 معنی اس کے لیے گئے ہیں and both are beautiful. علی حب ہی کے 2 معنی لیے گئے ہیں. علی حب ہی، اللہ کی محبت کی وجہ سے مال دو، ٹھیک. دوسرا ہے مال کی محبت ہونے کے باوجود مال دو. So first is give wealth because of the love of Allah. The second is give wealth despite loving wealth. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بتایا سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ اس چیز کا ہے جس کے لیے دل میں بڑی خواہش ہو، ہے نا، جو چیز بہت پسند ہو، جب آپ وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور جب آپ کے پاس کم ہوتی ہے چیز آپ پھر بھی دیتے ہیں، وہ سب سے اچھا صدقہ ہے. تو ایک بندے نے 1,00,000 روپیہ ہو سکتا ہے دیا ہو، اور ایک بندے نے 2 انڈے اٹھا کے دیے ہو کسی کو، رب کی مرضی، جس کو زیادہ اجر ہو. اب یہ تو نیتوں کی کھیل ہے، یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں. ہاں، کس کس کو دینا ہے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو. سب سے پہلے رشتہ دار جو ڈیزرونگ ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اولا ببعض فی کتاب اللہ، یہ آتا ہے نا کہ رشتہ داروں کو زیادہ حق ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم مسکین کو دیتے ہو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہو. اور ان سب تینوں میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو تم نے اپنے رشتہ دار کو دیا. اینڈ ڈو ریمبر، زکوٰۃ تو ظاہر ہے ڈیزرونگ رشتہ دار جو زکوٰۃ کے ڈیزرونگ ہوگی، لیکن صدقہ امیر رشتہ دار کو بھی دیا جائے گا، غریب رشتہ دار کو بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے، صدقہ بہت زیادہ اجر ہے کیونکہ اس سے رشتے جڑتے ہیں. ذوی القربہ والیتامى، اللہ اکبر، اتنا یتیم کا حق ہے جس کا کوئی نہیں ہے، اس کا رب ہونا چاہیے، رب ہے، اور رب کے ذریعے سے وہ مومنین اس کے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے عبدالستار ایدھی صاحب اور بلقیس ایدھی صاحبہ کی، انہوں نے بہت خدمت کی یتامہ. تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فنگرز، اپنی 2 انڈیکس فنگر اور ساتھ والی فنگر جوڑ کے کہا تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ساتھ ہوں گے. So here's a real way to get to the place where we want to get. والمساکین، مسکین، وابن السبیل، اور مسکین جو بھی غریب ہے، جو ٹھہر گیا ہے زندگی کی دوڑ میں. سکنا سے ہے یہ لفظ، جو ٹھہر گیا زندگی کی دوڑ میں because he doesn't have enough money. and وابن السبیل، یہ راہ کا مسافر. والسائلین، اور مانگنے والے. سب کیٹیگریز اس میں آتی جا رہی ہیں. ہاں،
وہ جو مانگتے ہیں وفر رقاب، اور وہ جو قید میں ہیں، لبریٹنگ سلیوز کے لیے تب استعمال ہوتا تھا. آج کے زمانے میں کسی کا قرضہ ادا کرنا، یا اگر کوئی جیل میں ہے تو اور وہ اپنا بیل منی نہیں دے پا رہا پر وہ اپنے سزا کے دن کاٹ چکا ہے, so that can be one way of doing it. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ زکوٰۃ الگ سے آیا ہے جو 2.5% ہے. یہ ساری نیکی کی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ جو کہ وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں اپنا عہد جب وہ کسی چیز کا عہد مان لیتے ہیں. So fulfilling commitments and pledges. اور بھی نیکیاں ہیں جی. وَالصَّابِرِينَ فِي البَّأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے بأسا ایکسٹریم ہارڈشپ میں، سخت مشکل میں، وَالضَّرَّاء اور ایڈورسٹی میں، مشکلات میں، وحین البأس جنگ کے وقت میں. یعنی ہر طرح کے مشکل وقت میں صبر کرنے والے. بگ نیکی نیڈز بگر برداشت، بگر سیکریفائس. اولئک الذین صدقوا، میں نے کہا تھا نا صدیقین کی بات. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. سائل کی پیچھے بات ہوئی ہے تو اس میں بیگر مافیا کو سپورٹ نہ کریں، مگر قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو ڈانٹنے کا کی اجازت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، سائل وہ بھی ہو سکتا ہے جو کوئی سوال کر رہا ہو، جو کوئی بات پوچھ رہا ہو. تو جن کے کو اللہ نے علم دیا ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو وہ جواب دیں، اور اگر نہ جانتے ہوں تو وہ پولائٹلی بتا دیں. تو یہاں 177 پر ہماری آیت بے رند ہوتی ہے.